औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह शुअरा में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे। फ़िरऔन के दरबार में नबी की हैसियत से पहली दफ़ा हाजिर होने के बाद फ़िरऔन से गुफ्तगू का हाल चल रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया फ़िरऔन को कि वो रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रसूल हैं और ये कि बनी इसराइल को ग़ुलामी से नजात दिलाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने का मुतालबा उसके सामने रखा। इसके जवाब में फ़िरऔन भी दो बातें करता है। अगरचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अपने रसूल होने का बताया कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ हूँ, और ये कि वो बनी इसराइल को जुल्म से बचाने के लिए वो कहते हैं कि मुझे मेरे साथ भेजो। पहली बात जो फ़िरऔन करता है वो क्या कि हमारे दरमियान तुम्हारी परवरिश हुई, तुमने एक उम्र हमारे दरमियान गुजारी, हम पढ़ चुके हैं उसकी तफसील। और फिर दूसरी बात उसने की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो गलती से एक आदमी हलाक हो गया था उस पर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। अब फ़िरऔन का ये हमला कैसा था? कोई और शख्स हज़रत मूसा की जगह पर होता तो आगे कोई बात करने के काबिल न रहता, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनके साथ अल्लाह की मदद थी तो वो क्या जवाब देते हैं। आयत नंबर 20 देखिए। काला कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़अलतुहा, मैंने जो काम किया। फ़िरऔन ने भी कत्ल का नाम नहीं लिया था, बस जो काम तूने किया वो करके चला गया, जैसे पर्दे में रख के बात कर रहा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी तरह जवाब देते हैं कि फ़अलतुहा, जो काम वो मैंने किया उसकी तरफ बस इशारा कर दिया, वो किया। इज़न, तब, व अना मिनद्दालीन, और मैं खताकारों में से था, मैं दालीन में से था, वो ये कहते हैं। अब दालीन में से था, कत्ल का फिर गलती से हुआ था ना, लेकिन बहरहाल सरजद हुआ था जिसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल भी हो सकता था, इतना बड़ा इल्ज़ाम उनके सर पर है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पहले फ़िरऔन की दूसरी बात का जवाब देते हैं। उसने आखिर में बात कही थी लेकिन वो उसका जवाब पहले ही देते हैं। उस पर कोई ना पर्दा डालने की कोशिश उन्होंने की। ये भी होता है ना, कोई अपनी ऐसी बात जिसमें शर्मिंदगी होने का इम्कान हो, इंसान उस बात को इग्नोर ही करना चाहे या उसको गोलमोल बात का जवाब दे। नहीं, वो ये नहीं करते, किसी तावील के बगैर बल्कि जुर्रत के साथ साफ साफ एतराफ़ कर लेते हैं। फ़अलतुहा, किया था मैंने उसको। इज़न, लेकिन क्या था तब, उस वक्त। व अना मिनद्दालीन, में दालीन में से था। दाल्ला के माने गुमराही तो हम जानते ही हैं, गुमराह लोगों के रास्ते पर जाने से बचने की दुआ हम दिन में कई दफ़ा करते हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कह के। लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ दाल्ला का लफ्ज़ और भी मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे नावाक़फ़ियत, नहीं जानने के मानों में, नादानी के मानों में, भूल, गलती, खता या दानिस्तगी के मानों में भी, कि जानते बूझते नहीं किया, गलती से हुआ। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तो ये बात वाज़ेह कर दी कि वो नादानिस्तगी में कत्ल हुआ था, उन्होंने जानते बूझते नहीं किया था, उनका इरादा तो उसे मार डालने का नहीं था, वो तो सिर्फ झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। कोई सिर्फ घूंसा एक लगाने से कोई मौत वाक़ई भी नहीं होती, लेकिन वो बस हो गया, नादानिस्तगी में हो गया था वो तो। और दूसरे माने ये भी, वो जो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त दालीन में से था, ये भी कि मैं उस वक्त बेखबर था, मेरे रब ने आज जो इल्म मुझे दिया वो मेरे पास नहीं था, मैं उस वक्त नादान था। सूरह दुहा में भी दाल्ला का लफ्ज़ इसी तरह इस्तेमाल होता है। वहाँ पे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा गया है ना, ववजदका दाल्लन फहदा, और हमने तुम्हें नावाक़िफ़ राह पाया और बस हिदायत दी। ज़ाहिर है अंबिया गुमराह कभी भी नहीं होते ना, लेकिन पता नहीं था, रास्ता भी पता नहीं था, फिर हमने तुम्हें हिदायत दी। वो ये बात वो करते हैं कि उस वक्त मैं बेखबर था, मुझे पता नहीं था, जो आज इल्म मेरे पास है वो उस वक्त नहीं था। और फिर क्या हुआ, 21 देखें, फ़फ़ररतु मिनकुम, और फिर मैं भाग गया। फरार का लफ्ज़ उर्दू में भी हम कहते हैं ना, फर्रा से, कि बस मैं भाग गया, मैं फरार हो गया, मिनकुम, तुमसे। तो पूरे सरदारी पीछे पड़े हुए थे ना, सब में मशवरे हो रहे थे कत्ल के, तो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे डर गया। लम्मा तब खिफ्तुकुम, मुझे डर लगा तुमसे। बिल्कुल साफ साफ बात, कोई शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल जो सच्ची साफ बात है वो बस बता देते हैं।
تم سے میں ڈر رہا تھا، تم قتل کے در پہ تھے، اس وجہ سے میں چلا گیا۔ فوہب لی، پس عطا کیا مجھے، ربی میرے رب نے، حکم عطا کیا، وجعلنی اور بنایا مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے، مجھے بنایا رسولوں میں سے، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، رسولوں میں شامل فرما لیا۔ اب یہاں پہ جو کہتے ہیں، ایک تو بات انہوں نے بتائی جو حقیقت تھی کہ تمہارے ڈر سے میں بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا، اور یہ کہ وہبا کے معنی پتہ ہی، اردو ہم دعاؤں میں کرتے ہیں نا، حبلی ولدن کا، عطا کر مجھ کو، فوہبا پس عطا کیا مجھ کو میرے رب نے، حکم، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم عطا کیا۔ حکم کے معنی علم اور حکمت کے بھی ہیں، وہ قوت فیصلہ اور دانش بھی، جس سے انسان حق اور باطل میں امتیاز کر سکتا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ حکم ہونا ایک بڑی چیز ہے نا، حکم کا ملنا۔ ان کی دعاؤں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، مجھے حکم عطا کر، مجھے حکمت عطا کر، اور مجھے صالحین میں سے بنا دے۔ تو وہ حکم مجھے عطا ہو گیا، میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا۔ حکم اور علم ویسے نبوت کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے، کئی جگہ نبوت کی تعبیر ہوتی ہے ایک طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نواز دیا۔ حکمت عطا کرنے کی بات ہر نبی اور ہر رسول کے لیے قرآن میں آئی ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عطا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نمائندے بھی ہوتے ہیں، ایک طرح سے اختیار اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے، حکم عطا کرتا ہے، اتھارٹی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ حکم مجھے عطا ہو گیا، وہ بتا دیتے ہیں، اور یہ کہ مجھے رسولوں میں شامل کر دیا، وجعلنی من المرسلین۔ رسولوں کے کانسیپٹ سے وہ بھی ناواقف نہیں تھے، انہیں پتہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اسی سلسلے کا میں بھی ایک نمائندہ ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں شامل کر دیا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گویا کہہ رہے ہیں کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، جانے سے پہلے، مصر سے فرار ہونے سے پہلے جو تھا، وہ اس وقت میں بے خبری میں تھا، اس وقت میری وہ حیثیت نہیں تھی۔ آج کی میری حیثیت اس وقت کی حالت سے بالکل مختلف ہے، جسے تم یاد دلا رہے ہو۔ وہ وقت یاد دلا کے شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا نا، کہ تم تو وہ تھے جس نے قتل کیا، جو بھاگ گئے، نہ ہمارے پاس پلے بڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل مختلف حیثیت تھی، وہ بالکل مختلف وقت تھا۔ میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے تمہیں آج پیغام پہنچا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبوت سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے، ہر نبی بھی ویسے دین فطرت پر ہی ہوتے ہیں نا، گمراہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ انسان کو مکمل عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا، کائنات میں اور خود انسان کے اپنے انفس میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو پا سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو علم وحی کی حاجت ہے، پورے یقین کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اور اپنے رسول بھیجے۔ بالکل اسی طرح اس سے ہمیں اپنے لیے بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہم میں سے کوئی بھی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو نہ تھامے رہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، انہیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ قوت سے پکڑو، قرآن میں کی جگہ کہا بھی جاتا ہے، اسی لیے تو وہ ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں یہ دونوں، کہ اللہ کی کتاب موجود ہو کسی امت میں، اور ہمارے لیے تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی جیسے محفوظ کر دیا گیا ہو، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا زبردست کام انجام دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے، وہ کس طرح سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اسی طرح کئی سنتیں آج پتہ ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو ان دو نعمتوں سے جتنی غفلت ہوگی اتنے ہی گمراہی کی طرف قدم بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی اپنی عقل سے نہیں صرف پہنچ سکتا کہ دیکھ رہا ہے، نہ آیات دنیا میں نظر آ رہی ہیں، میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں، میرے دل میں مجھے پتا ہے کہ میرا رب سے مجھے محبت ہے، میں جانتا ہوں، وہ بس کافی نہیں ہوتا ہے نا، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کس طریقے میں ہمیں چلنا ہے، کیا کام ہمیں کرنا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پہلی بات کا
انتہائی مختصر اور جامع جواب دیتے ہیں. پہلے تو انہوں نے دوسری بات کو لیا تھا، پھر پہلی بات کا جواب وہ دیتے ہیں. پہلی بات اس کی کیا تھی کہ وہ تم ہمارے پاس پلے تھے، تم جب چھوٹے سے تھے، بیبی تھے، تم ہمارے درمیان، تم نے ہماری پرورش پائی. تو وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں. آیت نمبر 22 دیکھیں. وَتِلْ کا، اور یہ کیا ہے، نعمتن تمنھا، کہ جو احسان تم میرے اوپر رکھ رہے ہو، نعمت کا، علیہ مجھ پر رکھتے ہو، ابتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہہ کے وہ کہتے ہیں وہ کیا تھا، وہ کیا حقیقت تھی اس کی، کہ ابتا، کہ تم نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا لیا تھا. یعنی مجھے تمہارے پاس کیوں پرورش پانی پڑی، میں کیوں آیا تمہارے پاس، اس کی مجھے کیا ضرورت تھی. تمہارا جو تم احسان جتا رہے ہو اس کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. یعنی میرے گھر میں پرورش اس وجہ سے ہوئی. غلام بھی کیسا غلام بنایا ہوا تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر رہے تھے. اپنے بچے کو، کوئی ماں ایسے کر سکتی ہے کہ خود اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے؟ کیسا وہ ظلم تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ ماں مجبور ہوئی کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے. تو میری پرورش کا احسان جتا کر تم مجھے خاموش کروانا چاہتے ہو. حالانکہ ایک بچے کی پرورش کر کے سارے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کا حق تو تمہیں حاصل نہیں ہے. اس ظلم سے بچانے کی بات کی تھی نا. تو وہ یہ یاد دلا دیتے ہیں کہ اصل تو تمہارا ہی قصور تھا نا. اگر میں نے تمہارے پاس پرورش پائی تو کوئی تم نے مجھ پہ احسان نہیں کیا. ایک طرف اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے، اس وجہ سے مجھے تمہارے گھر میں پرورش پانی پڑی. کیسا جواب ہے نا، تھوڑا چھوٹا سا ہی ہے لیکن جیسے بالکل اس ترکی بترکی جواب ہو. مختصر اور جامع بھی ہے لیکن اچھی طرح اس کو بتا دینے والا، موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو، اس کی پوزیشن کو واضح کر دینے والا جواب وہ دے دیتے ہیں. انتہائی حکیمانہ گفتگو ہوتی ہے نا انبیاء کرام کی، جب وہ اپنی قوم سے کرتے ہیں، جس قوم کے پاس بھیجے جائیں ان کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے دو باتیں انہوں نے جواب میں کر دی. اب فرعون کیا کہتا ہے؟ قالا، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین. وہ یہ کہتا ہے کہ رب العالمین کیا ہے، وما رب العالمین. کہا فرعون نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سچائی، حکمت اور دلیل سے بات کرتے ہیں اس پر تو پھر اب وہ مزید بات نہیں کر سکتا، وہی باتیں اور تو نہیں کر سکتا. اب کیا کرتا ہے کہ جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا یہ کہنا کہ ہما رب العالمین، کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ وہ کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم جو رب العالمین کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، بلکہ وما کہنا بھی کس طرح ہے. ماں اکثر وہ جو عقل نہیں رکھنے والی بے جان چیزوں کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے. من رب العالمین جیسے ہو سکتا ہے نا کہ کون ہے رب العالمین. دوسری جگہ من بھی آتا ہے لیکن جو انداز اس کا تھا فرعون کے پوچھنے کا، اسے واضح کرنے کے لیے یہاں پہ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے کہا وما رب العالمین. یہ وہ کیا بات کر رہے ہو، جیسے کہہ رہے ہو رب العالمین کی کیا بات کر رہے ہو. پہلے اس نے کہا تھا نا نربک، ہم نے تجھے پالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ احسان جتایا تھا کہ ہم تجھے پالنے والے تھے، تم یہ کون سے رب کی بات کر رہے ہو، جیسے وہ یہ کہہ رہا ہو نا. اور یا یہ کہ دوسری بات یہ کہ میں ہوں سب سے بڑے دیوتا کا اوتار، رب العالمین تو میں ہوں، نعوذ باللہ. وہ اس کو زعم ہے فرعون کو، اور وہ پوچھتا ہے وہ کیا بات تم کر رہے ہو اس کی. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات پر حملے کر چکا، ان کے لائے ہوئے پیغام کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہے کہ ان کے رب نے جو کام ان کے سپرد کیا ہے اسے بخوبی انجام دینے کی انہیں اصل فکر ہے. وہ اس کے تحقیر آمیز سوال کو بھی اسی طرح لیتے ہیں جیسے وہ کوئی رب کے بارے میں جاننا ہی چاہ رہا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کا تعارف پیش کر دیتے ہیں. کوئی متاثر نہیں ہوتے اس کے ٹون، اس کے لہجے، اس کے تحقیر آمیز سوال سے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، سیدھا سیدھا جواب اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ رب العالمین کون ہے. رب العالمین کا تعارف پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف انبیاء کرام نے جیسے پیش کیا وہ بھی ہمارے بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ کس طرح سے بات کرنے کے لیے ہے. ایک تعارف یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں نا، ایک بڑے وہ جو خود ہی بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے، خود اپنے طور پہ الہ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے جب بات کرتے ہیں کہ وہ ہے قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
رب السماواتی والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، اتنی وسیع کائنات، وہ آسمان اور زمین ان سب کا وہ رب ہے، اور درمیان کے بھی ہر شے کا، کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ جس کا وہ رب نہ ہو۔ فرعون کو اس اتنی پوری کائنات میں سے ایک چھوٹے سے زمین کرہ زمین پر ایک چھوٹا سا ملک، ایک مصر پہ تھوڑا سا اقتدار حاصل ہے تو دماغ پھرا ہوا ہے، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں رب اور میں ہوں الہ۔ دوسری جگہ اس کے قول بھی آتا ہے سورہ زخرف میں، کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا میں اس ملک کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہ اپنے آپ کو ساری طاقت وہ سمجھ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جس رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، جس کا میں نمائندہ ہوں، جس کے نمائندے کی حیثیت سے میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ ہے جو رب السماواتی والارض، پورے کائنات کا، پورے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کا۔ رب السماواتی والارض قرآن میں ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، یعنی کتنا اس کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر جو ہماری آنکھوں سے جتنی حصہ آسمان کا نظر آتا ہے، خصوصاً رات کے وقت، اندھیری راتوں میں، جو ہم میں سے اکثر ہوں گے جنہوں نے بچپن میں دیکھا بھی ہوگا کہ وہ گنہت ستاروں سے وہ چمکتا ہوا آسمان، انسان کے سوچیں تو عقل ہی جیسے حیران رہ جائے، کیسی وسعت ہے اس کائنات میں۔ اور آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ تو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جس پر ہی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسپیس کے بارے میں پڑھیں تو اور کیسے پتہ چلتا ہے، وہ کتنے کتنے نوری سال پر کیسے کیسے وہ سیارے اور ستاروں کا آج انسان کو یہاں زمین پہ پتہ چلتا رہتا ہے، وہ سارے اتنی وسیع اور اس کائنات کا وہ مالک اور رب ہے، اور ان سب کے درمیان کی ہر چیز کا بھی رب کہنا کس طرح ہوتا ہے نا، سب پہ اس کی نگاہ ہے، سب کو وہ پال رہا ہے، سب کو وہ رزق پہنچا رہا ہے، ہر ایک کے حال سے وہ واقف ہے۔ اس وقت جیسے کہا بھی تھا نا پیچھے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں، تم دو انی معاکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت اس رب کائنات جو رب السماوات والارض، اس وقت وہ وہاں بھی موجود ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ ان کی مدد فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ یہ تعارف اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ اصل حقیقت تو میں نے بتا دی، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں۔ فرعون کا دربار ہے، بات فرعون سے ہو رہی ہے، اور کسی کے مجال بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کے علاوہ کسی اور سے بات کرے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں کنتم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، سارے موجود لوگوں تک بھی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں نا، کہ اگر تم ہو موقنین، یقین کرنے والے، ماننے والے ہو، تو میں نے بتا دی بات، یہ ہے رب السماوات والارض کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی تھا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اور دوسری جگہ آتا ہے سورہ اعراف کے آیت 103، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، کہ ہم نے پھر مبعوث کیا ان کے بعد، یعنی پہلے اور رسولوں کا حال تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو آیات کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے ملا سرداروں کی طرف بھیجا، بس انہوں نے ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی تھا کہ وہ ان تک دعوت پہنچائے، وہ ان تک دعوت پہنچاتے ہیں، کہتے میں نے تو بتا دیا، اب اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ یقین کرنا انسان چاہے تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا، یقین ہی نہیں کرنا چاہے تو پھر کچھ نہیں بات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہو تم یقین کرنے والے، اب وہ تو اتنا بہترین تعارف پیش کر رہے ہیں، اپنے رب کی تعارف سے انسان پہ ہیبت طاری ہو جائے، لیکن اس کا کیا حال ہے فرعون کا؟ وہ کیا کہتا ہے آیت 25 دیکھیے، قالا کہا فرعون نے، لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، الا کیا نہیں، تستمعون، تم سنتے، کیا تم سن رہے ہو؟ اب بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس سے، اور وہ دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، دوسروں سے کہہ رہا ہے، ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں سنتے، کہ تم اس کی بات سن رہے ہو؟ بادشاہوں کے دربار جیسے بھرے ہوئے ہوتے تھے نا، ان کے قریبی عزیز، بڑے بڑے عہدیدار، جنرل، حفاظت کرنے والے، خدمت کرنے والے، غلام، کنیزیں، کون کون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
جواب اور سارے درباریوں کے سننے پر پوری بات چیت سب کے سامنے ہو رہی ہے نا، تو اب ظاہر فرعون کو جھلاٹ تو ہوگی کہ کہاں میں آپ کو ان سب کا میں رب ان کو بتا رہا ہوں اور یہ کسی اور رب کا یہاں پہ تعارف کروا رہا ہے، تو اس کا یہاں پہ اظہار بھی ہو رہا ہے کہ فرعون پہ جو جھلاہٹ طاری ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق میں اڑا دینے کی بھی ایک کوشش ہے، اور یہ بھی کہ درباریوں کی توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے اپنے طرف کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو جس اہم مشن پر بھیجا گیا تھا، اللہ کی طرف سے وہ جس مشن پر بھیجے گئے ہیں اسے پورا کرنے کی فکر میں ہے۔ فرعون کی غارت آمیز باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتے، اس پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ فرعون نے وما رب العالمین پوچھ کر انہیں رب کے بارے میں بتانے کا موقع دے دیا ہے، وہ بھی بتاتے چلے جاتے ہیں۔ ان ظالموں کے کانوں تک حق پہنچا دینے کی بس لگن ہے انہیں، وہ اور پھر مزید تعارف کرواتے ہیں اپنے رب کا۔ قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں ربکم تمہارا رب، یہاں پہ بھی کم جمع کے ساقے میں سارے درباریوں سے بھی کو بھی بتا رہے ہیں تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، اور رب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا تمہارے آبا کا اولین جو پہلے گزر چکے ان کا بھی وہ رب ہے۔ اب یہ کہہ کر یہ بات انہوں نے سمجھا دی کہ ہر زمانے کے گمراہ لوگوں کا اپنی گمراہی پر اصرار کرنے کے لیے سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اس طرح کرتے چلے آئے ہیں، اپنے آبا کے نقش قدم کے بجائے ان کا بھی جو رب ہے اس کی تم بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے آبا کا بھی حقیقی رب تو وہی تھا، انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے نہیں مانا، لیکن رب تو وہی تھا، اس رب کی تم پیروی کرو، یہ ایک تو کہہ رہے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ بھی احساس وہ دلا دیتے ہیں، یہ بھی یاد دلا دیتے ہیں کہ کل فرعون کے باپ کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ گزر چکا، آج اسے خدا بنایا ہوا ہے، کل وہ بھی گزرنے والا ہے۔ بندگی تو اس ہستی کی ہونی چاہیے جو پہلے گزرے ہوئے وہ کا بھی رب تھا، اور جو ہمارا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، جو تمہیں بھی پالنے والا ہے۔ تو کیسا جیسے بہترین تعارف انہوں نے کروا دیا کہ اس کو رب ماننا کیوں ضروری ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اب پھر انہوں نے تو اور تعارف پیش کیا اپنے رب کا، اور فرعون تو انٹرپٹ کر رہا ہے، وہ تو بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو بات نہیں کرنے دینے کے لیے پھر ایک وہ بات کرتا ہے فرعون، وہی کوشش ہو رہی ہے درباریوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ کیا کہتا ہے، قالا کہا، انا بے شک، رسولکم الذی تمہارا رسول جو ارسلا بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، لمجنون، وہ البتہ وہ تاکید کا ہوتا ہے، جیسے وہ ضروری مجنون ہے، وہ جیسے نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ اب یہاں ان کی پہلی بات یہی تھی نا کہ میں ہوں رب العالمین کی طرف سے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے فرعون، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاف سیدھی سچی بات جو وہ بے خوفی سے کہتے چلے جاتے ہیں، اس کو یہ بھی اندیشہ ہو رہا ہے فرعون کو کہ اس کے اپنے ساتھی جن کے بل بوتے پر اس کی خدائی چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے قائل نہ ہوتے چلے جا رہے ہوں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، جیسے اب کسی کو کہنا تمہارا رسول، تو کیا وہ کوئی رسول مان رہا ہو تو وہ ان کا رسول ہوگا نا، اس کو یہی اب خوف ہو رہا ہے کہ جیسے وہ دعوت پیش کر رہے ہیں سب ان کو سمجھ لیں گے کہ وہ رب العالمین کے رسول ہی ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ جو تمہاری طرف وہ بھیجے گئے ہیں وہ تو لامجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے اپنی کمزوری کا حال بیان کیا تھا کہ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان بھی دلا دیا تھا، کل ایسا نہیں ہوگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ جو انہوں نے دعائیں کی تھیں کہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، کہ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سنیں سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا تھا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ تحقیق تو نے جو مانگا ہے موسیٰ تجھے دے دیا گیا۔ اب یہاں ان کی وہی طلاقت لسانی کا کمال نظر آ رہا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے بھی نہیں ہیں کہ فرعون کی پوزیشن اپنے ہی دربار میں کمزور نظر آ رہی ہے، پھر وہی الزام لگاتا ہے جو ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں پر لگایا گیا اور انبیاء کرام پہ لگایا گیا،
کہ جو برائی کے خلاف جب وہ کھڑے ہوں. ان آیات کے نزول کے وقت قریش خود بھی، کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگا رہے تھے، مجنون ہونے کا الزام لگا رہے تھے. الذی ارسل الیکم مجنون، مجنون دیوانہ یا جس کو جن لگ گیا ہو. دیوانے پاگل کو اکثر ان کا تصور ہوتا تھا کہ جیسے جن نے ان کو چھو کے پاگل کر دیا ہو. اب فرعون پوری کوشش کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرے، نظروں سے گرا دے، ان کی بات لوگوں کو سننے نہ دے. حقارت آمیز سلوک کی انتہا ہے نا. ذرا تصور کریں، آپ کسی کو اہم پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو چھوڑ کر دوسروں سے نہ صرف بات شروع کر دے بلکہ آپ ہی کے متعلق بات کر کے مذاق اڑانا شروع کر دے. کتنی تحقیر آمیز چیز ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ساری ٹیکٹک کو کس طرح ناکام بناتے چلے جاتے ہیں. ایسا کوئی کرے تو کس طرح آگے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی نا کسی میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھیں وہ کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات کے ذریعے ہمیں بھی کیا کچھ سکھا دیا جاتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اس قدر گرے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ بھی کر رہا ہو تو اس کو مزہ چکھانے، اس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے یا اس کا اثر لے کر اپنے کام سے پیچھے ہٹنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے وہ ہمارے سامنے پوری سچویشن رکھ دی جاتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. اس کو بالکل فرعون کی چالاکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے خصوصاً اور ویسے بھی تمام معاملات میں اپنے رب کی رضا پر قائم رہنے کے لیے ایسے حلم اور ایسی حکمت کی ضرورت ہے. اشتعال دلانے والے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اشتعال دلانے والوں کے پیچھے اللہ کے نیک بندے بھی اگر مشتعل ہو جائیں، ان سے الجھنے لگ جائیں، تو پھر کوئی پازیٹیو کام ہو نہیں سکتا جو ہونا چاہیے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام وہ جو کچھ بھی کرتے رہے، ان کا تو فوکس کیا ہے، وہ جو رب العالمین کا تعارف انہوں نے شروع کیا تھا وہ اسی پر ان کا فوکس ہے، وہ وہی جاری رکھتے ہیں. آیت 28 دیکھیں 28 کہتے ہیں قالا، کہا انہوں نے، رب المشرقی والمغربی، رب مشرق کا اور مغرب کا. اب وہ رب کا مزید تعارف کروا رہے ہیں. وہ پہلے انہوں نے کہا تمہارے سارے پہلوؤں کا رب ہے جو گزر چکے ان سا رب آبائکم الاولین. اب وہ کہتے ہیں رب المشرقی والمغربی، کہ وہ مشرق کا اور مغرب کا. اگرچہ رب السماواتی والارض بھی کہہ چکے تھے، لیکن رب المشرقی والمغربی کہنے میں بھی بہت کچھ حکمتیں ہیں. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ان سب کے جو درمیان ہے ان سب کا وہ رب ہے. مشرق اور مغرب کہنے سے اور بھی کیا بات یاد آتی ہے، سورج طلوع جہاں سے ہوتا ہے، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، ویسے تو پوری اس کے درمیان کی پوری کائنات آ گئی نا، جو مشرق اور مغرب کے درمیان کی. لیکن یہ بھی اس میں ایک بات تھی کہ فرعون کا جو لفظ ہے وہ لقب ہوتے تھے نا، نام نہیں تھا فرعون کا. نام تو کچھ اور آتا ہے تاریخ میں اس کا، لیکن جو بادشاہ بنتا تھا اس کا نام فرعون اس کا لقب ہوتا تھا. اس کے اصل میں سورج دیوتا کی اولاد کو کہتے تھے. جو قدیم اہل مصر سورج ان کا مہا دیوتا تھا، سب سے جو بڑا دیوتا، رب اعلیٰ جس کو کہتے تھے، اس کو را کہتے تھے اصل میں. اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا. ہر شاہی خاندان جو برسر اقتدار آتا اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا کہ وہ جیسے ان کے اوتار ہے سورج دیوتا کے. اب وہ بتاتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب سب کا مالک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو تو مجنون کہہ رہے ہو، مجنون کہہ کر مذاق جو اڑانے والے ہیں، وہ ذرا اپنی عقل سے سوچیں. جس کا نہ مشرق پر کوئی اختیار ہے نہ مغرب پر، بھلا وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ فرعون جس کو کہہ رہے ہیں اس کا کیا اختیار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کو ایسی ہی دلیل سے مبہوت کر دیا تھا نا، کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. تو بالکل وہی بات اصل میں یہاں وہی پوائنٹ بنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میرا رب ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. فرعون بھی اب اس دلیل کے آگے بالکل بے بس ہو جاتا ہے. فرعون کے دربار کی اس وقت کی تصویر ذرا ذہن میں لا کر دیکھیے. فرعون جو خود خدا بنا بیٹھا ہے، اس کا دربار ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو اس کے اشارے پر حرکت کرتے ہیں.
اس کے سامنے جنہیں چوں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس میں 2 ایسے افراد جن کی پوری قوم صدیوں سے حد تک آمیز غلامی سے دوچار ہے، بالکل ذلت سے ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، وہ فرعون سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ اس کی جو حد تک آمیز گفتگو ہے اس سے۔ فرعون ان کی گفتگو کے دوران انہی کے بارے میں دوسروں سے ان کے بارے میں بات کرتا ہے، دیوانہ تک کہہ ڈالتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کہتے چلے جاتے ہیں۔ کس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز بات ہے نا کہ تھوڑی سی گفتگو کے دوران ہی جیسے پاسا ہی پلٹ جاتا ہے، بالکل فرعون جیسے ان کے سامنے بے بس ہو رہا ہو۔ جس طرح یہاں پولیٹیکل ڈیبیٹس میں میڈیا فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون جیتا کون ہارا، وہاں فرعون کے سارے درباری کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو میں کس کا پلہ بھاری ہے۔ گفتگو میں جب بری طرح وہ ناکام ہو گیا تو پھر دھمکیوں پہ اتر آتا ہے۔ آیت 29 دیکھیے، کہتا ہے قالا کہا فرعون نے لئن اتخذت اگر تو نے بنایا تو نے اختیار کیا الہن غیری میرے سوا کوئی معبود لأجعلنک لا جو ہے امفیسس تاکید کے لیے، اور اجعلنا کہیں تو وہ اور بھی تاکید، تو ڈبل تاکید ڈبل امفیسس کے ساتھ وہ کہتا ہے، پورے شدت سے پوری زور سے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا، کسی اور کو الہ کہا تو میں بنا دوں گا من المسجونین تجھ کو قیدیوں میں سے۔ سجن قید کو کہتے ہیں، تو مسجونین جو قیدی پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیسی وہ جو اتنا ظالم بادشاہ تھا، جن پہ وہ جو غصہ جس پر اس کو آ رہا ہو، وہ سوچے کہ وہ کیسے قید خانے ہوں گے اور کیا ان پہ ظلم ہوتے ہوں گے۔ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں بھی بس قید کے اندر ڈال دوں گا، تمہیں مسجونین بنا دوں گا، تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ اس نے ان کو زبردست قسم کی دھمکی دے دی۔ اچھا، یہاں پہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ الہن غیری میرے سوا اگر تم نے کسی کو الہ بنایا، اب الہ کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون ویسے تو خود بھی سورج دیوتا کا پجاری تھا، پوجا کرنا، عبادت کرنا، رسوم عبودیت بجا لانا، وہ ایسا نہیں تھا کہ فرعون اپنے لیے کروا رہا ہو۔ کچھ کوشش تو کرتے تھے اپنے مجسمے جگہ جگہ بنا کر رکھیں، انہیں سلام ولام پیش کیے جائیں، لیکن اصل الہ تو ان کے نزدیک ویسے تو اللہ تک کا بھی تصور تمام مشرک قوموں میں رہا، لیکن پھر ایک بڑا دیوتا سورج دیوتا وہ اس کو بھی سمجھتے تھے، اس کی اوتاری کی حیثیت سے اپنے آپ کو بادشاہی کا حقدار انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ یہ کہنا کہ وہ الہ میرے سوا اگر کسی کو بنائے تو وہ کیا ہے، جیسے اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا حکم مجھ سر پر چلتا ہے، میرا اقتدار ہے، بالکل نمرودی کی طرح کی بات، جیسے اس نے کہا تھا نا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، تو میں کسی کو زندہ رکھوں بخش دوں تو وہ زندہ رہ جائے، کسی کو قتل کا حکم دو اسے وہ موت آ جائے۔ تو بالکل وہی بات یہ بھی کر رہا ہے کہ میں ہوں، الہ ہوں، اس طرح سے الہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ کو ماننے والے تو بہت سے ہو سکتے، تمام مشرکین بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے، لیکن اصل کیا بات ہوتی ہے، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ کی دی ہوئی شریعت میں نہیں چلنا چاہتے۔ تو یہی مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر صرف نماز روزے کی حد تک اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو وہ پوری عبادت نہیں ہے نا، پوری زندگی کو عبادت بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں دھمکی اس نے دے دی کہ اگر تم نے کہا، اب اور جیسے زبان ان کی بند کر رہا ہوں طرح سے، کہ زبان بند کر دینے کی ان کی کوشش ہے کہ بات ہی آگے نہیں کریں۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ مزید وہ فرعون کچھ سن نہیں سکتا، تو اب وہ نشانے دکھانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اب لو جو ہے سوال کے لیے نا، کیا، اور لو اگرچہ جئتک میں لاؤں تیرے پاس بشیء مبین روشن چیز، بالکل کھلی ہوئی چیز، واضح کر دینے والی چیز۔ مبین کے معنی ہوتے بشیء، شے تو ظاہر چیز، اور مبین جو واضح کر دینے والی، کھلی کھلا فرق بتا دینے والی، اس کے مبین کے معنی پہ بھی ویسے آگے بھی غور کرتے ہیں۔ کہتا ہے انہوں نے معجزے دکھانے کی بات کی کہ میں کوئی ایک کھلی چیز تمہیں روشن چیز بتا دوں، اس کے لیے ثبوت پیش کر دوں۔ قالا کہا فرعون نے، فاتی بہی کہ پس لیا ساتھ اس کو، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اب سچوں میں سے تو ہے کہنا کس طرح ہے نا کہ وہ لے آؤ، ایک تو کہہ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا بڑی چیز وہ دکھا سکتے ہیں، خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے، بڑی بے نیازی سے وہ کہہ رہا ہے۔
اور ان کنتم صادقین جس طرح کہنا ہے وہ بھی کیسے نا، جیسے ان کی بات کو سچ ماننے سے انکار کر رہا ہو. میں تو ان کو سچا تو نہیں سمجھتا تم کو، اگر تم ہو سچے تم کہہ رہے ہو تو ذرا لا کے دکھاؤ. وہ ان کو چیلنج کر دیتا ہے کہ اچھا دکھاؤ. اور جیسے اس نے کہا ہے فَأَلْقَى، پس ڈال دی، عصاہو، انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام جو ان کا عصا تھا اس کو انہوں نے ڈال دیا. فَإِذَا، پس یکا ایک، جیسے تبھی فوراً، ہیا وہ، ثعبان مبین، وہ اژدہا بن گئی کھلا ہوا. ثعبان کا لفظ بڑے اژدہے کو کہا جاتا. موسیٰ علیہ السلام جو سانپ دکھاتے تھے، جو سانپ بنتا تھا عصا سے، اس کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ آئے، 3 الفاظ آتے ہیں الگ الگ. سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے حیہ کا لفظ تھا. حیہ جو ہے وہ اس میں جنس ہے، ہر قسم کا سانپ کو کہا جاتا. اور جاننا کا لفظ بھی اس کے لیے آیا، جو تیزی سے حرکت کرنے والے چھوٹے سانپ کے لیے آتا. کسی نے اس کا سفید پتلا سانپ بھی ترجمہ کیا. تو ایک خاص قسم کے جو بہت ہی تیزی سے حرکت کرے، جو چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، اس کے لیے جاننا کا لفظ آتا، وہ بھی آیا ہے قرآن میں. اور یہاں جیسے ثعبان اس کو کہا جا رہا ہے جو بڑے اژدہے کے لیے آتا. اس کی تشریح امام راضی اس طرح کرتے ہیں کہ حیہ تو سانپ کے لیے کہا گیا، اور جسامت میں وہ اژدہے کی طرح تھا، اور تیزی میں جاننا کی طرح تھا. ان کا یہ خیال ہے، واللہ عالم. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس وجہ سے مختلف نام آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف طرح سے وہ ظاہر ہوا ہو. اب یہاں دربار میں وہ ثعبان مبین بن کر آیا، وہاں حیہ کا لفظ تھا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے دے رہے تھے. یہاں پہ جو واقعہ پیش آ گیا دربار میں، القا عصاہو، انہوں نے ڈال دیا، وہ ثعبان مبین بن گیا. وہ کیسا تھا ذرا تصور کریں، اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں. اچانک لاٹھی سے اژدہا، بڑا سا اژدہا بننے سے دربار کی کیا کیفیت ہوگی نا، کتنی چیخیں نکل گئی ہوں گی. کوئی بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو. تصور کیجئے ہماری کوئی محفل ہی ہو رہی ہو، اس وقت ہم ہی ایک جگہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ سانپ تو کیا، ایک چھوٹا سا جانور بھی کوئی سامنے آ جاتا تو کیا صورتحال ہوتی ہے. وہ صورتحال ہو گئی. اسی لیے یہاں پہ اس کو ثعبان مبین کہا گیا. ثعبان مبین کہنا اپنے اندر خود بہت معنی رکھتا ہے. ایسا نہیں تھا وہ کہ کوئی جیسے آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہو، لگ رہا ہو کہ بس ہمیں شاید ایسا نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں تھا، بالکل صاف صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ہے، سانپ ہی ہے وہ. ایک تو یہ بات ہے ثعبان مبین کہنے سے. مبین ویسے پھر حق اور باطل کو واضح کر دینے والی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ خود بھی واضح اور روشن ہو، اور دوسری چیزوں کی بھی وضاحت کرنے والی ہو، دوسری چیزوں کو بھی واضح کر دینے والی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام خود بھی کلام مبین ہی تھا، کہ صاف صاف بات سمجھا رہا تھا. پھر بھی جس کسی کے دل میں کچھ شک رہ گیا ہو، وہ اچانک سامنے عصا کا سانپ بن جانا تو ایسا معجزہ تھا کہ کسی کے دل میں کوئی شک رہ ہی نہیں سکتا تھا. بالکل ان کی رسالت کی کھلی کھلی دلیل پیش کر رہا تھا. رب السماوات والارض کے نمائندے ہونے کی کھلی دلیل اس سانپ نے پیش کر دی. حق اور باطل اس پورے درباریوں پہ واضح ہو گیا. اصل میں ثعبان مبین کہنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا اصل بات ہے، تو وہ فوراً ہی ثعبان مبین بن گیا. ابھی وہ اس شاخ سے نکلے ہی نہیں تھے درباری. ایک تو گفتگو نہیں انہیں کہ مسحور کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پھر وہ ثعبان مبین کا بن جانا وہ شاخ، اور ابھی اسے سنبھلتے بھی نہیں کہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کرتے ہیں. وَنَزَعَ، اور انہوں نے کھینچا، نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، پس وہ تھا، ہیا وہ، بیضاء للناظرین، بیضاء، روشن تھا وہ دیکھنے والوں کے لیے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. جس طرح فَإِذَا فَإِذَا آتا ہے کس طرح لگتا ہے نا، بس فوراً ہی جیسے ہو جائے، ادھر انہوں نے کھینچا ہاتھ، ادھر وہ روشن ہو گیا. فَإِذَا، تب وہ ہو گیا روشن. اب یہاں پہ جو کہتے ہیں وہ روشن ہو گیا. سورہ طٰہٰ میں معجزہ دیتے وقت جب معجزے دیے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان سے کہا گیا تھا وَدْبُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور ذرا اپنا ہاتھ بغل میں دو کہ وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے.
کے بغل میں ڈالنے کے لیے، بازو میں ڈالنے کے لیے وہاں کہا گیا تھا جناحی کا، ڈالو ہاتھ وہ نکلے گا. یہاں صرف کھینچنے کی بات ہے، ونازع یدہ کہ ہاتھ کھینچو، ظاہر ہے اپنے بغل سے جیسے کھینچ رہے ہوں. اور وہ ہو گیا بیضا. بیضا کے معنی سفید بھی کیے گئے. غالباً پچھلی کتابوں میں اس کو برس کے مریض کا جیسا سفید ہوتا اس طرح سفید ہونا بھی سمجھا کسی نے، لیکن بڑے بڑے مفسرین نے، زیادہ تر مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں بیضا کا مطلب چمکتے ہوئے کے ہیں، روشن یا سورج کی طرح روشن اس کا ترجمہ کیا مفسرین نے کہ چمکتا ہوا ہو جاتا تھا. ایک بیماری کی طرح کا ہونا تو کوئی اتنے متاثر کرنے والی چیز نہیں تھی. ایک آنکھوں کو جو چکن چون کر دینے والی چیز وہی ہو سکتی تھی کہ وہ چمکتا ہوا روشن نکل آئے ہاتھ. بیضاء للناظرین، جیسے دیکھنے والوں کے لیے. کیسے سمجھ میں آتا ہے نا، سارے درباریوں کی نظریں اب ان دونوں معجزوں پر ہے. وہ کتنی کوشش کی تھی فرعون نے کہ ساری توجہ اپنی طرف رکھے، اپنی باتوں میں الجھائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو ہے وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے وہ چمکتا ہوا ہاتھ سامنے نکل آیا، ایک اور بڑی نشانی دکھا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. آیت 34 دیکھیں، قالا. اب دونوں معجزوں سے کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہو رہی ہے، اس کا تھوڑا سا اندازہ کروایا جاتا. قالا کہا، فرعون نے کہا، للملئی اپنے سرداروں سے، حولہ اپنے ارد گرد کے، انا بے شک، ہذا یہ ہے، لساحر علیم. لا پھر وہی تاکید کا بڑی شدت سے بات کر رہا ہے کہ یہ ضروری ساحر ہے، جادوگر ہے، علیم، اور بہت ہی علیم کے معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، تو جیسے ایکسپرٹ ہو، بہت ماہر جادوگر ہے. اب دربار میں ویسے تو ہو سکتا بہت سے لوگ حاضر ہوں گے، لیکن ان زبردست معجزوں نے ایسی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر دی کہ وہ فوراً ہی خاص افراد کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے للملئی حولہ، اپنے اطراف کے جو مقربین اس کے ہیں، بڑے بڑے سرداران، عہدیداران، اب وہ ان سے بات کر رہا ہے کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ وہ تو بہت ہی کوئی ماہر جادوگر نظر آ رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مجنون کہہ کر جن کی بات مذاق میں اڑا رہا تھا، اب انہیں ماہر جادوگر کہتا ہے. ان آیات کے نزول کے وقت کفار مکہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کر رہے تھے. ایک طرف مجنون ہونے کا پروپیگنڈا، دوسری طرف ساحر اور کاہن ہونے کی باتیں. اب سوال یہ کہ کیا وہ حقیقت میں یہی سمجھ رہے تھے کہ ساحر علیم ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اس طرح کا رد عمل اور ریاکشن فرعون اور اس کے سردار دکھا رہے تھے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ثعبان و مبین نے ہی انہیں بات سمجھا دی تھی. اور ید بیضا سے تو اور بھی یقین ہو کہ وہ جس نشانی کو دیکھنا چاہتے تھے، رب العالمین کا رسول ماننے کے لیے، وہ سامنے آ گئی. کفار مکہ کا بھی بالکل یہی حال تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے قریش کے سرداران بھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر طے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگایا جائے، کس طرح لوگوں کو اس دین سے دور رکھا جائے. سوچ کے کوئی کبھی مجنون کا سوچ رہے ہیں، کبھی ساحر کاہن کا سوچ رہے ہیں. اور یہی بات اگلی آیت سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں تو یقینی تھا، اصل تو بات بنا رہے تھے. کہتا ہے یریدو، چاہتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون بات کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے ان یخرجکم، یہ کہ نکالے تم کو، من ارضکم، تمہارے ارض سے، تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور سے. فماذا تأمرون، بس کیا تمہاری رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ یہ کہہ رہا ہے. اب سوچے دو کمزور قوم کے نہتے افراد، کچھ ان کے پاس نہیں ہے، اس سے انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ انہیں اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ کب کسی جادوگر نے جادو کے زور سے حکومت پر قبضہ کیا ہے. یہاں فرعون اپنے سرداروں اور عہدیداروں کو جوش اور اشتعال دلا رہا ہے ایک طرح سے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اپنے جادو کے زور سے تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے تم کو نکال دے گا. حالانکہ خود اس کے ملک میں کتنے تو جادوگر تھے، اب تک تو کسی نے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا تھا کہ وہ ان دو سے یہ سوچ رہا ہے. فماذا تأمرون کہنے میں اس کی اور کیسی بدحواسی ظاہر ہو رہی ہے. کہتا ہے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. وہ جو خود الہ بنا بیٹھا تھا، معجزے دیکھتے ہی ایسا بدحواس ہوا ہے، ایسی ہیبت اس پہ طاری ہوئی ہے کہ درباریوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، اب کیا کرنا چاہیے.
کہ جیسے خود کا تو ذہن کام نہیں کر رہا ہے، اب مشورہ مانگ رہا ہے کہ بتاؤ کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ اس کے لیے جواب وہ کیا دیتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے اپنے دانش میں کوئی بڑی اچھی ترکیب کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ بات پوری کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔